अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है आपका। दोबारा से एक नए एपिसोड पे उसी चैनल पे तैमूर उमैर के साथ हाजिर हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे हम इतने दिनों से कहाँ पे थे, कहाँ मसरूफ़ थे। ऑब्वियसली कुछ ऐसी सेंसिटिव चीज़ें थीं जिसमें हम मसरूफ़ थे। तैमूर भाई के साथ अब मिलेंगे और उनसे पूछेंगे कि कहाँ पे हम मसरूफ़ थे इन चीज़ों में। अस्सलाम वालेकुम तैमूर भाई, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है भाई, कैसे हैं? ठीक ठाक? कैसे, हाउस यू? आई एम फाइन, गुड, शुक्र। लेकिन आपको पता ही है कि जिस तरीके से पिछले दिनों चीज़ें चली हैं तो उसमें हम बड़े सेंसिटिव और सैड ग्रेट लॉस। मैं आपको माय डियर व्यूअर्स, जो अरसा हम आपके साथ इंटरेक्ट नहीं कर सके, एक एब्सेंस रही है आपके साथ, तो वो एक बहुत बड़ा ग्रेट लॉस था। मेरे एक बड़े मामू और एक छोटे मामू की डेथ हो गई इस एब्सेंस में, और वो 2021 के अंदर उनकी डेथ हुई है। एक की फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में, बिगिनिंग ऑफ जनवरी, और सेकंड वीक ऑफ मेरे बड़े मामू की डेथ हो गई। माय व्यूअर्स, ये बहुत बड़ा लॉस था हमारी फैमिली के लिए, और कि विद इन 2 वीक्स, विद इन वीक आप बल्कि कहें कि मेरे दोनों मामू की डेथ हुई है, और स्पेशल और ड्यू टू कोविड की वजह से हुआ है। मैं और ये इतना ग्रेट लॉस है हम फैमिली का, और इतना सेटबैक है पूरी फैमिली के लिए और मेरे कज़न्स के लिए और होल फैमिली के लिए, और मेरे जो जितने भी रिश्तेदार हैं उनके लिए, तो ये बहुत बड़ा लॉस है। मैं रिक्वेस्ट करूँगा भाई व्यूअर्स को कि काइंडली दुआओं में याद रखिएगा। ये दुआएं ही हैं, रब्बुल आलमीन उनको जन्नत फिरदौस में जगह दे दोनों को, उनके जो हम सबको, उनकी फैमिली मेम्बर्स हैं, उनके बच्चे हैं, उनको सबको सब्र दे। क्यों, और अपनी एहतियात करें माय डियर व्यूअर्स। इसमें जाना तो सब ने, ये तो रब्बुल आलमीन की तरफ से एक हम सब का एक बड़ा स्ट्रॉन्ग बिलीव है। लेकिन जब आपकी इस तरह का आप कह दें कि डेथ्स होती हैं फैमिली के अंदर, और विद इन वीक 2 फैमिली मेम्बर्स, इतने क्लोज फैमिली मेम्बर्स, जो मेरे मामू थे, दे आर सो काइंड, और उनमें इतने उनमें जज्बा था इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। अच्छा, खास तौर पे जो हमारे छोटे मामू थे वो तो अक्सर व्यूअर्स ने उनको जियो टीवी वगैरह पे देखा भी होगा, वो अक्सर बड़े सोशल काम करते हैं। जी बिल्कुल, वो कराची में शमसुल हक साहब जो थे, हम मेरे जो छोटे मामू थे, उन्होंने लास्ट ईयर बहुत सोशल वर्क किया। आप देखें कि वो ऐसी ऐसी जगह पर जा रहे थे। कराची में कई सड़कें सही करवाई उन्होंने, सारे सही करवाई अपने पैसों से, ना किसी गवर्नमेंट की हेल्प से, खुद ही इनिशिएट किया उन्होंने। बल्कि लास्ट में अभी तक याद है कि उन्होंने व्हाट्सएप के थ्रू हमको इस्लामिक के हवाले से, एथिक्स के हवाले से, करैक्टर के हवाले से वीडियोस शेयर करते थे, हमको उसकी अवेयरनेस दे रहे थे अपने फैमिली मेम्बर्स को, हम सबको, जो हम उनकी एक किस्म की जो ये उन्होंने चीज़ें अपनी मैसेज जो कन्वे किया है सोसाइटी के अंदर और हम सब में, आई थिंक सो वो ना भूलने वाला। अच्छा भाई, ये जो अब हम एक बिगिनिंग देख रहे हैं 2021 को, और तो हम क्या देख पाते हैं कि अब 2021 जो है कि हम समझते हैं कि इसमें बेहतरी आएगी कि 2020 की तरह ही हम अपने प्यारों को खोते जाएंगे, या और किस तरह की चीज़ें? देखिए उमर, वैसे ये तो दिस इज़ वेरी ट्रू कि जब आपके साथ जब कोविड जब आपके साथ लिंक होता है, उसकी कनेक्शन इनके सब आपके जहाँ हाँ फैमिली के अंदर डेथ होती है, तो फिर आपको मालूम होता है कि ये डिजीज क्या है, कितना खतरनाक डिजीज है। बस रब्बुल आलमीन से हिफ्ज़ मान की दुआ करें, और अपनी जो प्रिकॉशन मेजर्स हैं उसको ज़रूर लें, और उसके अंदर जो आप कह रहे हैं उमर, एट द सेम टाइम जो डायनामिक्स चेंज हो रहे हैं इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिकली, इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, इन टर्म्स ऑफ योर सोशल जो एक्टिविटीज़ हैं। अब देखें रिसेंट जो हुआ है उमर, कि हमारे फैमिली के अंदर जैसे मामू की डेथ हुई है, कि हमारे रिश्तेदार आपस में मिल नहीं सके इस वबा की वजह से, इस पैंडेमिक की वजह से। ये एक चीज़ है कि अब हर चीज़ जो है, अब आप देख लें ऑनलाइन जा रही है, उसमें यहाँ से हमारी जो तिलावत वगैरह भी हुई, सब कुछ हुई, वो सारी ऑनलाइन अरेंजमेंट थी जूम के ऊपर। बिल्कुल, ये अब सब कुछ ऑनलाइन सब कुछ हुआ है कन्वे। उसके अंदर उनकी हमारी कुरान खानी हुई, इंटरेक्शन हुआ, और सब कुछ जो है वो ऑनलाइन हमने देखा। तो ये जो बड़ी आपने जो शिफ्टिंग है उमर, जो आप कह रहे हैं, जो डायनामिक्स जो हम देख रहे हैं और जो हम फोरसी कर रहे हैं इन द फ्यूचर, वो आपकी टेक्नोलॉजी
ٹیکنالوجیکل شفٹنگ ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں میں اگر آپ ٹیکنالوجی, کیونکہ میرا جو کیریئر بھی ہے, میرا جو پروفیشنل جو میرا لنک ہے وہ ٹورڈز ٹیکنالوجی ہے. ان مائی اوپینین the big shifting, the big transformation from the in the online businesses, آپ کی جو ٹیکنالوجی ہے ڈیجیٹل کنونشنل جو آپ کی ہے ایک this is very وہ ٹرانسفارم ہو کے اب زیادہ آئی ٹی ہوگا. ٹرانسفارمیشن جو دس از وی کال اٹ ٹرانسفارمیشن. دا ٹرانسفارمیشن از کہ مینس کہ آپ کے جتنے بھی چیزیں ہیں وہ ٹرانسفارم کر رہی ہیں ٹورڈز آن لائن ڈیجیٹل جو بزنس ہے اس کا بڑا امپیکٹ ہے. عمیر کیونکہ کسی نے مجھ سے کوشچن کیا تھا عمیر ان دا ریسنٹ ٹائم, اس نے مجھ سے پوچھا تھا کہ تیمور آپ کیا دیکھ رہے ہیں, دس از مائی اوپینین, لیکن میں نے کہہ رہا تھا کہ آگے وہ لیڈ کرے گا جو ٹیکنالوجی میں لیڈ کرے گا, وہ بزنس لیڈ کرے گا جو ٹیکنالوجی میں لیڈ کرے گا, جس کی ٹیکنالوجی اسٹرانگ ہوگی. مطلب کہ اب ضرورت ہے بزنس کو اپنے اندر چینج مینجمنٹ لانے کے لیے, بہت امپورٹنٹ آئی ٹی کے حوالے سے بہت زیادہ امپورٹنٹ اور ڈائنامک. دیکھیں ایکچولی جو آپ بات کرتے ہیں ڈیجیٹل کی اور آن لائن کی, اس کے اندر صرف یہ نہیں ہے کہ ایک وہ آپ کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے, لیکن آپ نے اپنے کمپلیٹ بزنس پروسیسز کو ایسے ٹرانسفارم کرنا ہے کہ وہ کلاؤڈ کمپیوٹنگ کے اوپر جا رہا ہے. کلاؤڈ کمپیوٹنگ کے ساتھ جو رسک انوالو ہے وہ سیکیورٹی رسک انوالو ہے. اور ڈیفینیٹلی میرا کیونکہ یہ آپ کہہ دیں کہ میں اس کے ساتھ ایک ایسوسیٹ بھی ہوں انفارمیشن سسٹم آڈٹ کے حوالے سے, سیکیورٹیز کے حوالے سے اور کلاؤڈ کمپیوٹنگ کے حوالے سے, تو میں آپ کو بتاؤں آپ کا تو ایک چینل بھی ہے. ہاں جی, میں بگ رپورٹنگ کا میں نے ایکچولی عمیر جو میرا اگر آپ بات کریں تو میرا ایکچولی بہت شروع سے جو تھا فوکس تھا کہ جو جنریشن جو بنتی ہے, جو میں ہمیشہ میں بات کرتا ہوں یا یوتھ کی, وہ ہے آپ کی ان کی ٹیچنگ جو ہے, آپ کی ٹیکنالوجی ہے وہ بڑا امپورٹنٹ. عمیر وہ یہ چیز ہے کہ آپ نے اس چیز کو کیسے ٹرانسفارم کرنا ہے اپنی یوتھ میں, جو بھی آپ کے پاس ایکسپیرینس ہے میرے پاس, اس کو ٹرانسفارم کریں. اور اس میں یہ ہے کہ آپ کا جو ٹیچنگ ہے, آئی تھنک سو اگر آپ نے جنریشن, اگر آپ کہتے ہیں کہ میری جو نیکسٹ جنریشن وہ اسٹرانگ ہو, وہ صرف آپ کی لرننگ ہے. اور اچھا آج کل لرننگ بھی تھرو آئی مین آن لائن ہی ہے, آن لائن لرننگ ہے, ٹھیک ہے. اچھا آج کل جو اب 2021 میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کافی چیزیں چینج ہو رہی ہے. اس میں نمبر 1 ہم ایک چیز اور بھی دیکھ رہے ہیں کہ نیو ورلڈ آرڈر کی بات ہو رہی ہے. اب ہم شفٹنگ آف پاور کی چیز دیکھ رہے ہیں کہ پہلے ایک یو ایس اے تھا جس کے پاس ایک پاور تھی, اب شفٹنگ آف پاور ہم دیکھ رہے ہیں کہ بلاکس بن رہے ہیں, بلاکس بن رہے ہیں, جیسا ہم اب دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان, چائنا, ترکی, رشیا, اس چینج ہو رہے ہیں. اب لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے کیا اثر ہوگا بزنس کے اوپر, پوری دنیا کے اوپر؟ دیکھیں قائد کی بڑی اسٹرانگ جو میں ہمیشہ جو ان کی ایک آپ کہہ دیں گے جو کوٹڈ جو تھا, ان کی جو سلوگن تھا کہ یونٹی فیتھ ڈسپلن, میں اسی پر بات کروں گا. دیکھیں یونٹی از ویری امپورٹنٹ. یونٹی آپ نے اسٹیبلش کرنی ہے بٹوین دی ڈفرنٹ گروپس. سوچ رہا تھا کہ جس طرح جو پاور تھی پہلے, جس طرح امریکہ میں تھی ایک سینٹرڈ پاور تھی, اب وہ بعد میں شفٹ ہو کے آبویسلی ہم کہتے ہیں جی چائنا میں آ جاتی ہے. آج ہم امریکہ کے چنگل میں پھنسے ہوئے تھے, کل چائنا کے چنگل میں نہ پھنس جائے جا کے. تو اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ ایک بیلنس آف پاور ہونی چاہیے, یہ نہ ہو کہ پوری پاور شفٹ نہیں ہونی چاہیے. آپ تو دیکھیں پہلے تو میں ان مائی اوپینین دس مینس کہ آپ جب آپ ویک ہوں گے تو آپ ایک جگہ سے نکلیں گے دوسری جگہ پہنچ جائیں گے. آپ نے خود کیسے اسٹرانگ ہونا ہے, یہ مین چیز ہے. دیکھیں مین چیز ہے کسی قوم میں, دیکھیں یہ جب آپ اسٹرانگ ہوتے ہیں, یہ نہیں ہے کہ یہ آپ ایک دم اسٹرانگ ہو جائیں گے. آپ ایک دن آپ کو ڈیولپ کرنا پڑے گا, اپنی جنریشن کو ڈیولپ کرنا پڑے گا. اور جنریشن کو جو ڈیولپ کرنا ہے, ان مائی جو میرا جو بڑا اسٹرانگ بلیو ہے, جو ہمیشہ میں آپ کو بھی کنوے کرتا رہا ہوں اور اس چینل کے تھرو بھی, جو ہمارا مین پرپس ہے وہ ہے لرننگ, وہ ہے ایچ آر کی آپ کی انویسٹمنٹ. ٹھیک ہے, وہ ایک تو ایک چیز ہے, لیکن میرا خیال ہے اس سے زیادہ امپورٹنٹ جو چیز ہے اس میں جو ہے کہ میرا سمجھتا ہوں کہ اپنے وطن کے ساتھ جو ہے نا سنسیئر ہونا, بالکل جو مجھے بڑی کم نظر آتی ہے لوگوں میں. سنسیریٹی کا یہ مطلب نہیں کہ آپ نے جھنڈا اٹھا لیا, آپ نے کہا جی 14 اگست مبارک ہو, 23 مارچ مبارک ہو. مطلب یہ ہے کہ آپ رشوت نہ کھائیں, ٹھیک ہے, اپنے ملک کے ساتھ سنسیئر اس طریقے سے آنیسٹ رہیں, اپنے کام کے ساتھ سنسیئر رہیں, اپنے گھر والوں کے ساتھ سنسیئر رہیں, تو الٹیمیٹلی آپ ملک کے ساتھ سنسیئر ہیں.
دیکھیں یہ جذبہ جو ہے نا ایک بڑا ہے نا ایتھکس کا، اگر لیبس دیکھ رہے ہیں آپ، آنیسٹی لوگوں میں تھوڑی کم ہو رہی ہے جو ہمارے. ہاں اچھا یہ بہت امپورٹنٹ ہے. دیکھیں جب تک آپ نے یہ چیز میرے میں ہم کو اپنے انسٹیٹیوشنس کے اندر، اپنے گھروں کے اندر، اپنی آرگنائزیشنس کے اندر پینیٹریٹ کرنی پڑے گی کہ آپ، لیکن مین آپ کا آبجیکٹو ہونا نہیں میں نے کچھ کر کے جانا ہے اپنے ملک کے لیے، میں نے کچھ ڈیلیور کرنا ہے. ڈیلیور تو ٹھیک ہے، ڈیلیور تو آپ ضرور کریں، لیکن ڈیلیور سے پہلے آپ ایتھیکلی ٹھیک ہوں، آنیسٹ ہوں، تو پھر ہی آپ کوئی ڈیلیور کریں نا. آپ خالی اپنے لیے ڈیلیور کرنے کے چکر میں کہ میں آج 5 روپے کماتا ہوں، بالکل اب میں 10 روپے کما لوں کسی طرح. یہ لرننگ ہے عمر، یہ لرننگ کا پروسیس ہے، اور اس لرننگ کے پروسیس کو ہم کو سیکھنا پڑے گا. اور یہ لرننگ کا جو پروسیس ہے اس کے اندر کریکٹر بلڈنگ جو ہے، آپ کی ایتھکس کو اپنے آپ کو ہم کو امپروو کرنا. اچھا ہم جب بات ابھی کر رہے تھے شفٹنگ آف پاور، ایک بڑی مزے کی بات آئی ہے 1-2 دن پہلے کہ محمد بن سلمان جو ہے انہوں نے ایک ہائر کی ہے کمپنی، ٹھیک ہے، اور اس کمپنی کا کام یہ ہے کہ انہوں نے ری برانڈنگ کرنی ہے ان کی پوری مسلم امہ میں. اور محمد بن سلمان یہ چاہتے ہیں کہ جی پوری دنیا ان کو ایک طرح سے ایک مسلم لیڈر لے کے چلے، اور تاکہ ان کا کہنا مانا جائے، ٹھیک ہے. تو انہوں نے ری برانڈنگ کے لیے اپنے لیے ایک کمپنی ہائر کی ہوئی ہے، ٹھیک ہے. آپ کا کیا خیال ہے اس کمپنی ہائر یا ری برانڈنگ کی وجہ سے وہ اس طرح لیڈ کرنے کا؟ تو یہ طریقہ ہے نا کہ آپ مسلمانوں کنٹریز کو یونائٹ رکھیں، ٹھیک ہے. اگر پاکستان نے بھی لیڈ کرنا ہے یا کسی نے بھی لیڈ کرنا ہے، آپ مسلمان کنٹریز کو لیڈ کریں اور ان کے ساتھ سنسیریٹی کے ساتھ چلیں اور ان کے لیے ڈیولپمنٹ میں کام کریں، پھر یہ آپ ایز اے فادر فگر چل سکتے ہیں. لیکن عمر دیکھیں ایکچولی بتاؤں، دیکھیں یہ ساری بات ہے ویژن کی، آپ دیکھیں پرسپیکٹو کی. میں آپ دیکھیں آپ کا اپنا پرسپیکٹو ہے، میرا اپنا پرسپیکٹو ہے. ایک ہم جب آپ سلمان صاحب جو محمد بن سلمان ان کے بیٹے ہیں جو ہیں ان کی بات کرتے ہیں، ان کا ڈفرینٹ ویژن ہے. ہر بندہ ویژن، ٹھیک ہے، بہت اچھا ویژن ہے، لیکن اس کے اندر بیک اینڈ میں ورکنگ بھی تو ہونی چاہیے نا. دیکھیں بات سنیں، ویژن جو کام کرتا ہے، دیکھیں میرا جو ویژن ہے یا آپ کا ویژن ہے جو ورلڈ کلاس ویژن ہے، وہ لیڈ کرتا ہے. آپ کی جتنا پیچھے کتنا اسٹرانگ ہے، آپ کے اندر کتنا اسٹرانگ ہے، یونٹی کتنی ہے نا آپ کی مسلم کنٹریز میں، یونٹی کتنی ہے. آپ ایز اے فادر فگر ان سب کو کس طرح لے کے چل رہے ہیں؟ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ مسلمانوں کے سربراہ کے طور پہ چلنا چاہتے ہیں تو آپ ان کو ساتھ لے کے بھی تو چلیں. ان کے آپ کے پاس پیسے ہیں، ٹھیک ہے، آپ ان کی ڈیولپمنٹ کروائیں، ان کے ساتھ لے کے چلیں ان کو، تو پھر ہی آپ دیکھیں جو فادر فگر کے طور پہ چل سکتے ہیں. دیکھیں جتنا بھی یہ بھی ہے اس میں ایک اچھا اسٹیپ ہے، یہ اسٹیپ نہیں اچھی بات ہے، لیکن اس کے ساتھ پیچھے پروسیس دیکھیں جو بھی آپ کام کریں. دیکھیں باقی ہم اس چیز کا تو کیلکولیشن کرنے والے نہیں، کیلکولیشن نہیں کر رہے، لیکن ایک چیز ہے عمر، لیکن میرا بہت اچھی بات ہے وہ کرنا چاہتے ہیں. لیکن میرا یہ بتاؤں کہ دیکھیں آپ کو وہ کرنا چاہیے، لیکن دیکھیں آپ جتنی کوشش کریں، لیکن میں آپ کو بتاؤں جو ہم بات کرتے ہیں، ہم یہاں بات جو کر رہے ہیں، وہ ہمیشہ ہم باہر کی بات کرتے ہیں، فارن کنٹریز کی بات کرتے ہیں، ان کی ایڈوانسمنٹ کی بات کرتے ہیں. وہ کیسے پہنچے؟ وہ پہنچے ہیں اپنی ٹیکنالوجی کے تھرو، وہ پہنچے ہیں اپنے کریکٹر کے تھرو، وہ پہنچے ہیں ایتھکس کے تھرو. ہمارا ایکچولی ہم بینگ اے مسلمان جو جتنا مرضی ہم کہیں، جب تک ہم اپنی چیزوں کو ان ٹرمز آف کریکٹر، ان ٹرمز آف کریکٹر بلڈنگ، ان ٹرمز آف نالج، ان ٹرمز آف لرننگ، ایچ آر کی جو آپ کی جو انویسٹمنٹ ہے، ہم جب تک وہ چیزیں نہیں کریں گے، جب تک ہم اپنے ایچ آر کو گروم نہیں کریں گے، ٹرین نہیں کریں گے، ہم اس لیول تک. اچھا ایک اور بات بڑی اچھی ہماری پی ایم عمران خان کی گورنمنٹ نے بڑی ایک اچھی چیز کی ہے. یوٹیوب پہ تو ہمارے ماشاء اللہ کافی پاکستانی آلریڈی پیسے ارن کر ہی رہے تھے. ابھی ہمارے پی ایم عمران خان کی گورنمنٹ نے کیا کیا ہے، انہوں نے فیس بک کے ساتھ انٹریکشن کیا ہے. آپ فیس بک کے تھرو بھی پیسے کما سکتے ہیں. آپ وہاں پہ بھی اسی طرح اپنی پوسٹ ڈال کے، ویڈیوز ڈال کے، اب ایک اور نیا پلیٹ فارم ہے پاکستانیوں کے پاس کہ اس کو یوز کرتے ہوئے پاکستان کی بہتر امیج دکھائیں، پاکستان کے ناردرن ایریاز کو دکھائیں، ہم کہاں کہاں جا سکتے ہیں کیا، اور اس سے آپ دکھائیں بھی اور پیسے بھی ارن کریں. تو یہ بڑا اچھا انیشیٹو ہے بائی دی گورنمنٹ آف دا پی ایم عمران خان. دیکھیں ہم نے اپنی کنٹری کے لیے جو بھی کر سکتے ہیں، دیکھیں ہمارے ہمارے جو ناردرن ایریاز کے جو پلیسز ہیں، ان بہت اچھے ایریاز ہیں، کیونکہ میرا جانا ہوا ہے، آپ کا جانا ہوا ہے، ہمارا حنزہ ہے، ہمارے جو ناردرن ایریاز کے امپورٹنٹ ہیں، اس کو اجاگر کریں. آپ اس کو آپ اپنے جو باہر کے لوگوں میں دکھائیں، دیکھیں کتنی ان کے ہاں یہ چیزیں اس میں ایک اور بڑی بات دیکھیں آپ نے اپنے پرسپیکٹو کو میں یہ ہے. دیکھیں جہاں بھی صحیح ہے، میں اب پھر وہی بات ہے کہ آپ کے کچھ بیڈ پوائنٹس ہیں، اوکے ہماری، کیونکہ ہم ابھی ہر قوم میں ہوتے ہیں، ہر قوم میں ڈیولپنگ سائڈ ہمارے ہیں، لیکن ہم نے اپنے جو گڈ پوائنٹس ہیں اس کو زیادہ چینلائز کرنا ہے. اچھا اس میں ایک اور بڑی مزیدار بات تھی، جب یہ انیشیٹو لیا گیا تو اس کے بیک گراؤنڈ میں یہ بات کی گئی کہ پاکستان کا امیج جو ہے وہ بہت بہتر ہوا ہے کہ یہاں کے لوگ
یوٹیوب کے چینلز یا فیس بک کے چینل جو چلا رہے ہیں انہوں نے پاکستان کا امیج اتنا اچھا دیا ہے کہ آج کل جو 2021 کے اندر کوئی کمپنی ہے ارنو کسی ٹورزم کی, انہوں نے لاہور کو لسٹڈ کیا ہے ٹاپ 10 کے اندر کہ یہاں پر جائیں سیر کے لیے. بالکل ہاں. تو دس از ویری گڈ انیشیٹو بائی دا یوٹیوبرز اینڈ دا فیس بک کے جن لوگوں نے ایک صاف امیج دنیا کو دکھایا ہے. میں آپ کو بتاؤں, اچھا میں نے ابھی میں پڑھا تھا واشنگٹن پوسٹ کے اندر ایک کوئی تھا ایک لڑکا ہے, وہ کوئی 12 سال پہلے یو ایس سے چلا گیا اور اس نے واشنگٹن پوسٹ میں لکھا, اس نے اپنی اسٹوری جو ہے وہ شیئر کی. اس نے کہا میں لاہور کے اندر جو میری بہترین جو سردیاں گزری وہ لاہور کے اندر. ہاں یہ بات بڑا صحیح بات ہے. واشنگٹن پوسٹ کے اندر آپ دیکھیں اس کا آرٹیکل دیکھا اور اس نے کہا کہ مجھے بہترین اس کے اندر جب آپ کے یہاں دسمبر کے اندر ایک ٹھنڈ ہوتی ہے آپ کے جو دھند کے اندر اور آپ جو کھانا پینا ہوتا ہے, آپ کے فوڈ فیسٹیولز ہیں, آپ جا رہے ہوتے ہیں وہاں رات کو, ٹھنڈ بھی ہے اور ایسا وہ انوائرمنٹ تو نہیں جو باہر کے صحیح بات ہے. لیکن آپ وہ کہنے لگا, اس نے اس آرٹیکل میں لکھا ہے کہ میں نے جتنا انجوائے وہاں کیا اس ایریا اس ٹائم میں, اس کے بعد میں یو ایس اے میں نے وہ چیز انجوائے نہیں کی. یہ بات صحیح ہے. اس نے کہا مجھے میموریز ہیں, میری اتنی اسٹرانگ میموریز ہیں, میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ ایز کمپیئر ٹو, اس نے پھر کہا کہ آپ گرمیوں میں نہ جائیں, آپ سردیوں میں دسمبر میں جائیں اور دسمبر کے اندر آپ لاہور کے اندر جائیں, آپ انجوائے کریں. صحیح بات ہے. آپ کو پتہ ہے جب میں باہر کے ملک میں تھا تو زیادہ تر میری کوشش ہوتی تھی میں سردیوں میں آتا تھا, اور سردیوں میں یہی مزہ ہوتا تھا کہ دھند ہے, آپ باہر کے فوڈ کھاتے ہیں, پھر چائے خانے کتنے لاہور میں کھل گئے ہیں مزے کے, آپ وہاں پہ جا کے چائے پئیں, بون فائر ہو رہا ہے, تو کافی مزے کی چیز ہے. اچھا عمر, ایک چیز اور بھی ہے جو آپ نے شفٹنگ آف نالج ہے, آپ نے شفٹنگ آف پاور کی بات کی ہے, آپ نے شفٹنگ آف ٹیکنالوجی کی بات کی ہے اور اکنامک کنڈیشنز کی بات کی ہے, ہم نے بات کی اس میں بڑی امپورٹنٹ جو بات ہے جو ہم نے شفٹنگ آف جس کے اندر بلاکس بن رہے ہیں ڈیفینیٹلی, اور اس کے اندر پاکستان کا بڑی پارٹیسپیشن ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں مجھے یہ لگ رہا ہے کہ ان دا فیوچر جو پاکستان کا جو رول ہے امپورٹنٹ وہ بڑا کلیئر ہوتا جائے گا. پاکستان کا رول کیوں اتنا امپورٹنٹ ہے مجھے یہ سمجھ نہیں آتی. اگر آپ دیکھیں پریزیڈنٹ چینج ہوتا ہے امریکہ کا, وہ سب سے پہلی بات ہی پاکستان کے بارے میں کرتا ہے, ٹھیک ہے. پاکستان ایک اتنا امپورٹنٹ ملک ہے پوری دنیا کے لیے. اگر ویسے دیکھا جائے واقعی بڑی کئی چیزیں تو بڑی عجیب ہے نا. دیکھیں شروع میں ہمارے پاس بجلی نہیں, یہ نہیں, لیکن یہ ملک کے پاس نیوکلیر پاور ہے سب سے بڑی. اچھا طاقتور شہین 3 ابھی کیا ہے ماشاءاللہ, ڈیفینس پہ اسٹرانگ. اللہ تعالیٰ کون کرنے والا ہے یہ تو اللہ تعالیٰ نے کیا ہے. یہ آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں ایکچولی یہ جو ہم نے نیوکلیر پاور بنے اس کے پیچھے جو ہمارے جنہوں نے لیڈ کیا ہے انہوں نے, صحیح ہے ہمارے یہاں کرپشن ہوئی ہے, ہمارے یہاں بہت چیزیں ہوئی ہیں, لیکن جس نے یہ انیشیٹو لیا ہے, جس نے یہ تقریباً میں کہتا ہوں کہ اللہ نے کروایا ہے, ان سے ڈیفینیٹلی کروایا ہے. آپ دیکھیں کہ یہ جو نیوکلیر پاور کی جو ٹیکنالوجی ہمارے پاس آ گئی ہے, آئی تھنک سو یہ ٹیکنالوجی, اور ایٹ دا سیم ٹائم دیکھیں یہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو رب العالمین کروا دیتا ہے آپ سے, اور یہ واقعی آپ دیکھیں کہ یہ رب العالمین نے آپ کو نیوکلیر پاور بنایا ہے, اور آپ دیکھتے ہیں یہ چھوٹی بات نہیں ہے. صحیح بات ہے. آپ ڈیفینس, میں سمجھتا ہوں جس کا ڈیفینس اسٹرانگ ہے, آپ دیکھیں کہ ابھی ورلڈ سینیریو میں جس کا ڈیفینس ویک ہے ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اچھا جو ہمارا بالکل جس کا ڈیفینس ویک ہے ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, ایون دے ہیو اے لاٹ آف منی. اچھا ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں میں آپ سے. پچھلے دنوں پاکستان ایئر فورس, ٹھیک ہے, جو ہمارا وہ جہاز ہے کیا نام ہے اس کا جو ہم نے چائنا کا تھنڈر کا, اس کے اندر نیو ٹیکنالوجی اور جو بلاک 3 آ رہا ہے آگے, وہ تو کہہ رہے ہیں کہ وہ ریفل جو ہے اس سے بھی زیادہ وہ اسٹرانگ ہے, ٹھیک ہے. مطلب کہ آپ کی ٹیکنالوجی رائفل ٹیکنالوجی آگے جاتی جا رہی ہے, ٹھیک ہے. اور انڈیا اب سوچ میں آ گیا ہے کہ اس کے پاس نہ تو اپنی کوئی ٹیکنالوجی ہے ایئر فورس کے حوالے سے جہازوں میں, ٹھیک ہے. پاکستان خود بلڈ کر رہا ہے اس کے اندر, خود اس میں ایڈوانسمنٹس بھی کر سکتا ہے, ٹھیک ہے. اب اگر ہم سوچیں پاور آف شفٹنگ کا آگے جو بات ہم کر رہے ہیں تو انڈیا کو کہاں دیکھتے ہیں اب آگے جاتے ہیں. میں دیکھیے بات کر رہے ہیں, آپ نے ٹھنڈر کی بات کی ہے, اس کا بلاک 3 آپ نے بات کی ہے, اٹامک بم کی. دیکھیے R&D میرا اسٹرانگ بلیو ہے بزنس کی اگر بات کریں تو R&D از موسٹ امپورٹنٹ. جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں ہمارے بہت سے لوگوں کے پاس ویژن نہیں ہوتا, ویژن ہی نہیں ہے, اور وہ ویژن لے کے آنا ہے. آپ نے وہ فورسی کرنے کی کون سی ایسی چیزیں آ رہی ہیں جو میں اپنے لوگوں کو دوں گا, اس میں وہ ٹرینڈ ہوں گے, اور آگے جا کے میں 25 سال کے. میں آپ کو یہ آگے بتا رہا تھا کہ اچھا ایک اور چیز بڑی زبردست ہوئی کہ پچھلے جو آپ 20 کو جس طرح پریزیڈنٹ نے وہاں پہ امریکہ میں چینج آف پاور ہوا ہے, وہاں پہ نئے پریزیڈنٹ آئے ہیں,
उसी दिन पाकिस्तान में शाहीन 3 भी लॉन्च किया गया. मजे की बात हो सकता है इसका कोई ताल्लुक ना हो, लेकिन एक्चुअली आपकी जो स्टेटमेंट है, बैडन की जो स्टेटमेंट थी, मैंने उसकी जो ओपनिंग उसने अपनी की है, वो तो बड़ी पॉजिटिव थी पाकिस्तान के लिए. लेकिन एक्चुअली देखें एक्चुअली जो मेन चीज है, मैं वैसे कह रहा था कि वो उसका कोई ताल्लुक नहीं होगा, लेकिन शाहीन 3 को उस दिन लॉन्च किया गया जो तकरीबन 2700 किलोमीटर को मैं हासिल 2700 किलोमीटर उसका डिस्टेंस पार करता है वो. देखिए मैं आप बात करते हैं, देखिए आज हमारा जो डिफेंस है माशाल्लाह से वो स्ट्रॉन्ग R&D की वजह से, हमारे जो दूसरी इंस्टीट्यूशंस वीक रहे हैं, मैं आपको देखिए मेरा बड़ा स्ट्रॉन्ग नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ क्रिएटिविटी को, इनोवेशन को दूसरे जितने भी हमारे डिपार्टमेंट्स हैं वहाँ उसको उन्होंने यूज़ नहीं किया, बल्कि डिस्करेज किया जाता है. मैं आपको बता दूँ मेरा बड़ा स्ट्रॉन्ग नहीं है, हमारे सिर्फ डिफेंस एक ऐसी है, मैं इसमें बड़ा ओपनी हूँ कि वहाँ उन्होंने इस चीज़ को डेवलप किया. हमारे जितने बाकी इंस्टीट्यूशंस हैं उसने उसको लेके नहीं चले. इनोवेशंस को, क्रिएटिविटी को आपने जहाँ भी आपने इसको इंडल्ज करने की, आपने उसको इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश की है, तो वहाँ हमारे इंस्टीट्यूशन ने ऐसे लोगों को रोका गया. 2021 में आप ओवरऑल पाकिस्तान को किधर देखते हैं, प्लस आप देखिए पीएम इमरान खान की लीडरशिप को क्या देखते हैं? देखिए इमरान खान की एक्चुअली लीडरशिप वेरी इंपॉर्टेंट इसकी वजह से है कि लोगों की बहुत बड़ी होप है उनके साथ. ये होप उम्मीद, बड़ी उम्मीद. देखें मैं ऑन द जनरल साइड बात कर रहा हूँ, ऑन द न्यूट्रल साइड, अपार्ट फ्रॉम एनी पॉलिटिकल एफिलिएशन एसोसिएशन, इन माय ओपिनियन कि आपकी जो इमरान खान के साथ जो उम्मीद है पूरी कौम की वो बहुत ज़्यादा है. अगर ये होप टूट गई तो ये लोगों को बहुत बड़ा दुख होगा. मैं समझता हूँ ये इमरान खान के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, उसकी गवर्नमेंट के लिए बहुत चैलेंज है. और क्योंकि स्पेशली जो आज के हालात हैं वो डेफिनेटली इजी नहीं है, जहाँ डिफरेंट उनको आपको तंग भी किया जाता है, जिस तरह जितने भी अंडरवर्ल्ड कंट्रीज हैं वहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग लॉबीज़ हैं, वो आपको इस तरह चलने नहीं देती. और उसके अगेंस्ट आपने कुछ इनिशिएटिव लेना हो, उस विजन को इम्प्लीमेंट करना हो, तो वहाँ वो इतना ईजी नहीं रहेगा. लेट्स सी इमरान खान इस चैलेंजेस का कैसे सामना करते हैं, और उस पर रब्बुल आलमीन की मैं समझता हूँ ये आपने बात सही की है. जो मुझे जो लग रहा है ना इमरान खान वाले से कि अल्लाह ताला की बड़ी सपोर्ट है इमरान खान को. अगर आप देखें कई चीज़ें उसको सपोर्ट में खुद ही चली जाती हैं, वो कई चीज़ें आप देखें कोविड की कई चीज़ें देख लें उसको सपोर्ट में चली गई. पाकिस्तान में टेक्सटाइल इंडस्ट्री चलना शुरू हो गई, ठीक है, बाकी जगह ऑर्डर्स नहीं हुए तो वो पाकिस्तान में आ गया, ठीक है. तो इस तरह की बड़ी कई चीज़ें हैं. अच्छा जो स्पोर्ट में अच्छा इसी तरीके से रिमिटेंस के तौर पे आप देख लें, कोविड के दौरान रिमिटेंस बड़े ज़्यादा पाकिस्तान में आए. अच्छा कई चीज़ें वो इमरान खान के नहीं बड़े मेरा नेचर जो है वो नहीं बात देखेंगे. अगर आप देखें एक आपको साल हो गया कोविड के अंदर, और इसके अंदर मैं समझता हूँ कि इमरान खान की अगर गवर्नमेंट की बात करें तो ये बहुत चीज़ें उसकी फेवर में गई हैं. और देखें ये तो है बीइंग ए मुसलमान एक बहुत स्ट्रॉन्ग है कि अगर रब्बुल आलमीन ऐसे कुछ चीज़ें कर देता है जो आपके लिए हक में होता है, ये इसमें हो सकता है इमरान खान की जो नीयत है. देखिए लीडरशिप की नीयत बड़ी इंपॉर्टेंट है. उसकी नीयत क्या है? आई थिंक उसकी नीयत में डेफिनेटली वो जैसे उसके पीछे बैकग्राउंड रहा है इमरान खान का कि वो चैलेंजेस का फेस करता है, उसने जो कहा है, उसने जो कमिट किया उसने किया है. सबसे बड़ी बात ये है इमरान खान ने जो कहा है वो किया है. सबसे मैं आप तो यू टर्न क्यों कहा जाता है? देखिए यू टर्न बड़े लेते हैं. आप जो कह देखिए मैं तो इसमें एज सच पॉलिटिकल एनालिस्ट से आप पूछें नहीं आपकी क्या राय है, वो लोग क्यों कहते हैं यू टर्न ले लेते हैं? देखिए एक्चुअली इसमें ये भी होता है अगर आप जब इस प्रोसेस से ना गुजरे हों, क्योंकि ये इनका फर्स्ट टाइम प्रोसेस से गुजरना है, और उसमें ये होता है कि आपने जो कमिट किया था आप कुछ और देख रहे थे, लेकिन जब आप एक्चुअल में आपने देखा कि मुश्किल थी. और उनका खुद भी कहना कि हम समझते थे जब हम गवर्नमेंट आए तो हम समझते थे कि जी हमारी इतनी हम ये कर देंगे, लेकिन जब हम आए तो देखा कि यहाँ मुश्किल बहुत ज़्यादा है. डेफिनेटली मैं जब उस टाइम ये बात करते थे कि हम ये कर देंगे तो मैं क्या कैसे करेंगे. अब देखिए मैं अपना देखता हूँ कि मैं चीज़ें वैसी नहीं हो सकती, क्योंकि आपके यहाँ जो इसकी वर्किंग है और इस तरह के जो विजन की इम्प्लीमेंटेशन है वो पाकिस्तान के अंदर इजी नहीं है. और स्पेशली पाकिस्तान की बात ना करें, अगर आप जितने भी ओवरऑल बात करें, स्टडी करें, जितने भी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ यही सेम प्रॉब्लम्स हैं. वहाँ आपने अपने आइडियाज़ को एग्जीक्यूट करना हो, विजन को एग्जीक्यूट करना हो, तो वहाँ बहुत से लोग आपके अगेंस्ट हो जाएंगे. और मेन चीज़ है कि उनके
چینج کرنا, ان کے مائنڈ سیٹ کو چینج کرنا, یا ان کو اس چیز سے آپ کہیں کہ مل کے چلنا آسان کام نہیں ہے. تو اچھا, تو آپ کیا سمجھتے ہو جو ہے, آئی تھنک سو, مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگلے 5 سال پھر سے عمران خان کو مل جائیں گے, مجھے ایسا لگتا ہے. دیکھیں یہ بڑا پروسیس ہے. مجھے جو دیکھیں یہ جو ڈائنامکس چینج ہو رہے ہیں, ٹیکسٹائل کی آپ نے بات کی ہے کہ ہمارے پاس اتنے زیادہ آرڈرز آ رہے ہیں کہ جو ان کی انڈسٹری ہے اور ان کے جتنی بھی ہمارے ڈفرینٹ جو فیصل آباد, سیالکوٹ اور ڈفرینٹ جگہ لگی ہوئی ہیں, اور بھی بڑی چیز ہے, ان کے پاس جو اسکل ورکرز ہیں وہ کمی ہو گئی ہے. اچھا, اور بھی چیز ہے آٹو انڈسٹری کے حوالے سے پالیسی جو ہے الیکٹرک وہیکلز کی پالیسی ہے, اچھا وہ ہو چکی ہوئی ہے, اپروو ہو چکی ہے. دوسری آپ کی آٹو مارکیٹ میں بہت ساری نئی گاڑیاں آ چکی ہیں. اچھا, آپ پینڈیمک کی بات ہو رہی ہے کہ جو بزنس میں بڑے لاسز ہوئے ہیں, یہ ہوئے ہیں, لیکن پاکستان میں تو یہ دیکھا جا رہا ہے کہ جو گاڑیوں کی تو بکنگ ہی نہیں ہو رہی, بکنگ کلوز ہو رہی ہے. لوگوں کا پیسہ اتنا ہے کہ ہمارے بزنس بہت چل رہے ہیں, کیا چکر کیا ہے. دیکھیں مین چیز پھر وہی بات ہے کہ شارٹ ٹرم پلان اینڈ لانگ ٹرم پلان. لیکن شارٹ ٹرم میں آپ کی ڈیفینیٹلی چیزیں بہتر ہوتی ہیں کہ آپ کے یہاں ٹریڈنگ ہوئی, انویسٹمنٹ آئی, گاڑیاں بک رہی ہیں, اوکے, لیکن ملک اس سے نہیں بنتا. لیکن وہ ٹھیک ہے, لیکن مجھے ایک بات سمجھے, دیکھیں کووڈ آیا, بزنس لوگوں نے کہا کہ لاس ہو رہے ہیں, یہ ہو رہے ہیں, یہاں پہ تو گاڑیوں کی بکنگ ہی نہیں ہو رہی. صرف عام بندے نے بک کرانی ہو گاڑی, وہ کہتے ہیں کہ بک ہی نہیں ہو سکتی, کہ ہے ساری بک ہوگی. کوئی نئی گاڑی بھی آپ دیکھ لیں, چائنیز گاڑی بھی دیکھ لیں, پہلے والی بھی ساری بک. دیکھیں یہ کیا ہے, اکنامک جو جنریشن ہے, جو آپ کی ڈیلی بیسس پر یا منتھلی بیسس پر جو آپ کا ایک قسم کا ٹرن اوور ہے, یا آپ کی جو اس میں انجیکٹ ہوتا ہے منی, جس کے اندر سرکولیشن ہوتی ہے, آپ کی وہ سرکولیشن بڑی امپورٹنٹ ہے. دیکھیں وہ سرکولیشن رک جائے تو پھر دس مینس آپ کی اکانومی ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتی ہے. صحیح ہے, میں اکنامک ایکسپرٹ تو نہیں ہوں, لیکن میری جو میرا بیسک جو ایک پرنسپل ہے ڈیمانڈ اور سپلائی کا جو بات کرتے ہیں, عمیر اس میں ایکچولی آپ کی جو شارٹ ٹرم ویژن ہے, میں سمجھتا ہوں جو شارٹ ٹرم اکانومی کا جو ویژن ہے, اس کے اندر آپ کی اکنامک رن تو کرے. اچھا, ایک اور بات رن تو ہو بالکل صحیح. ایٹ دا سیم ٹائم عمیر میں اس میں ایڈ کروں گا, جو لانگ ٹرم ویژن جو آپ کو لیڈ کرتا ہے, وہ آپ کی ڈیولپمنٹ کو لیڈ کرتا ہے. وہ ٹھیک ہے. اچھا, میں نے ایک اور بات سنی ہے کل کو, جو آپ نے بتایا نا کیش فلو کے حوالے سے, سرکولیشن کے حوالے سے بات کریں, گورنمنٹ سوچ رہی ہے کہ جی 5000 کا نوٹ کو بند کرنے کا سوچ رہی ہے. تو یہ کہ از اے گڈ اسٹیپ, لائک انڈیا میں انہوں نے کیا تھا پیچھے, ٹھیک ہے, تاکہ ساری جو ہے وہ جو پیسہ جو ہے وہ اکانومی کے اندر آ جائے, ٹھیک ہے. تو یہ مین چیز پھر وہی بات ہے, میں آپ دیکھیں یہ ساری شارٹ ٹرم میں سمجھتا ہوں, میں پھر وہی بات ہے کہ جو اکنامک ایکسپرٹ ہیں ان کی کہ دس مینس اس کا شارٹ ٹرم بینیفٹ کیا ہوگا. جو میں سمجھتا ہوں یہ سارے شارٹ ٹرم کچھ میئرز ہیں, جس کی وجہ سے دیکھیں آپ شارٹ ٹرم میئر کرتے ہیں تاکہ ہماری جو ویلیو ہے روپی کی وہ اسٹرانگ ہو. دیکھیں مین چیز ہے اس میں اسٹیٹ بینک بہت پرو ایکٹیو ہے. جو اسٹریٹجیز ہیں ایکچولی عمیر, یہ ساری اسٹریٹجیز ہیں جو آپ کی شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم ڈپینڈ کرتی ہے, اور اس کے اندر جو شارٹ ٹرم ہے وہ ڈیفینیٹلی آپ کو کرنی چاہیے تاکہ آپ کی اکانومی جو ہے رننگ پوزیشن میں رہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جو پالیسی میکنگ جو ڈپینڈ کرتی ہے وہ لانگ ٹرم ہے, کہ آپ اپنی قوم کو 10 ایئرس میں, 15 ایئرس کے اندر, 20 ایئرس کے اندر کہاں دیکھنا چاہتے ہیں. ایٹ دا سیم ٹائم آپ کو شارٹ ٹرم بھی کرنا ہے, لانگ ٹرم بھی کرنا ہے. فور سے ابھی میں آپ کو بتاؤں, جیسے ابھی چیزیں ہو رہی ہیں جس کے اندر ہمارے ڈیٹا لوکلائزیشن کے اندر جو ہم نے بات کی تھی کہ ہمارا جتنے بھی جو ہمارا ڈیٹا باہر کے سرورز کے اندر پڑا ہوا ہے, ہمارے سٹیزنس کا, یوٹیوب کے, فیس بک کا جتنا بھی ہمارا ڈیٹا ہے وہ یہاں آنا چاہیے. اس کے اندر پالیسی میکنگ ہو رہی ہے, وہ بڑی امپورٹنٹ ہے, اس سے ریونیو جنریٹ ہوگا, اس سے بزنس ایکٹیویٹی جنریٹ ہوگی. تو میں سمجھتا ہوں ایک اور پالیسی میکنگ بھی ہو رہی ہے, ایک اور پالیسی میکنگ ہو رہی ہے. آپ کو پتا ہوگا یہ ہونڈا, ٹویوٹا, یہ سوزوکی والے نا سارے یہاں پر اسمبل کر رہے ہیں گاڑیاں. ہاں, اچھا, بنا نہیں رہے. اب وہ پالیسی میکنگ ہو رہی ہے جو ختم ہونے والی ہے پچھلی والی پالیسی, ٹھیک ہے. وہ میرے ہاتھ سے بائی 22 دوبارہ سے نئی پالیسی آنی ہے. اس میں اب وہ یہ ہے کہ گرین فیلڈ اسٹیٹس دے کے, تاکہ وہ یہاں پر ہی سارے کمپوننٹس جو ہیں ان کے بنائے جائیں, ٹھیک ہے, پارٹ سارے یہیں بنائے جائیں, تاکہ اس طریقے سے, ٹھیک ہے. اور تاکہ یہاں پہ وہ اگر ہونا شروع ہو گیا تو 20% گاڑیاں سستی ہو جائیں گی. میں دیکھوں واصل پھر وہی بات ہے کہ آپ کا ان کے ساتھ ایگریمنٹ دیکھیں, جب آپ کسی کمپنی کو کہتے ہیں یہاں آئے, صحیح ہے, وہ اپنی انویسٹمنٹ کرے, صحیح ہے, اس کے ساتھ پھر وہی پالیسی میکنگ ہے کہ جی آپ کہتے ہیں, دیکھیں میرا جو ہے اس کے اندر پالیسی میکنگ بڑی امپورٹنٹ ہے. وہ آپ آگے, اچھا دیکھیں اس میں بڑا کلیئر ہے, دیکھیں آپ کی آگے آپ نے کہا جی انویسٹمنٹ میں کر رہا ہوں, اوکے, آپ اس کو کہیں جی 5 آپ جب اتنی اگر آپ جب اسٹیبل ہو جائیں گے, وہ جو آرگنائزیشن آ رہی ہے, آپ نے ہاں انویسٹمنٹ دے کے آ رہے ہیں, فورن انویسٹمنٹ آ رہی ہے, اس کو کہ جی آپ نے اپنی ٹیکنالوجی جو ہے یہاں شفٹ کرنی ہے, اس میں آپ کو 5 سال لگیں, 10 سال. پارٹ 1 ہم رکھتے ہیں اضافہ, پارٹ 2 ہم نیکسٹ ویکینڈ پہ یہیں سے سٹارٹ کریں گے, ٹھیک ہے.
اور اس کو ناظرین کو اس دفعہ 2021 کی بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم نے شیئر کرنی ہے, تو ہم اس کو ابھی فی الحال وائنڈ اپ کرتے ہیں یہاں پر, اور پارٹ 2 انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویکینڈ پہ وی ول کنٹینیو. ٹھیک ہے بھائی, ٹھیک ہے, اوکے ویورز, تھینک یو ویری مچ. اور آپ لوگوں نے اتنی دیر سے ہمارا کوئی یوٹیوب پروگرام نہیں دیکھا, اس کی ہم نے ریزن آپ کو بتا دی ہے. ناؤ انشاءاللہ وی ول کنٹینیو ایوری ویک. تھینک یو, اللہ حافظ.